बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहांज़िब चांद। जी नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून काफ़ी सरगर्म हो गई है। नवाज़ शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ इस्तेहकाम पार्टी के बानी जहांगीर तरीन से मुलाकात कर रहे हैं। क्या खिचड़ी पकने जा रही है, इस पर बात करेंगे। आज हमें पैनल में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मुल्तान में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले साबिक़ MNA शेख मोहम्मद तारिक रशीद, डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल जब्बार मुफ्ती साहब। अब्दुल जब्बार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजिया निगार यासीन लक साहब। जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख साहब, कैसे देखते हैं, क्या खिचड़ी पकने जा रही है मुलाकातों के बाद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और दूसरी बात ये है कि कोई खिचड़ी नहीं पकने जा रही और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान एक महफूज हाथों में जा रहा है और जो खिलवाड़ इस मुल्क के साथ हो चुका है उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। और इसी सिलसिले में वो सारी पार्टियों के साथ, उन पार्टियों के साथ जो पाकिस्तान को सही मायनों में सही सिमत की तरफ ले जाना चाहती हैं, उनसे मिलकर और इसकी खोई हुई मंजिल को पाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी खिचड़ी तो जो थी, जो पहले पक चुकी, अब तो ये है कि इंशाल्लाह ताला एक बेहतरी की तरफ हम लोगों ने जाना है और इस पाकिस्तान का नक्शा बेहतर से बेहतर बनाना है। और मियाँ नवाज़ शरीफ जिस अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं यहाँ पे, तो जो पजीराई लोगों ने दी है उनको, उसका अंदाज़ा आपने 21 तारीख को लगाया होगा कि लोगों ने ये समझ लिया है कि अगर इस मुल्क को कोई बचाने वाला है और तरक्की की तरफ ले जाने वाला है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की शख्सियत है, क्योंकि उन्होंने पहले एक चीज़ करके दिखाई है। अगर आप 2018 की पहले की जो है पोजीशन देखें तो उस वक़्त पाकिस्तान में ये अफरा तफरी नहीं थी कि जो इस दौर में, इस पिछले दौर में जो है हुई है, जो इमरान खान का दौर था, उसमें जो हम लोगों ने जो मुसीबतें झेली हैं वो पाकिस्तान को 40 साल पीछे ले गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो सही शक्ल है पाकिस्तान की वो इस 2024 के इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला मंजर आम पे आएगी। 2024 के इलेक्शन के बाद मंजर आम पे आएगी। यासीन लक साहब, 8 फरवरी का ऐलान हो गया, आपको इलेक्शन शफाफ इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन शफाफ होने के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि एक जो पाकिस्तान की आवाम में एक अभाम पाया जा रहा है, बात हो गई है। इसको इदारों को क्लियर करना चाहिए, हुकूमत को क्लियर करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को जो प्लेइंग फील्ड है और प्लेइंग ग्राउंड है वो यकसा देने चाहिए मौके। किसी भी पार्टी को ऐसी सूरत हाल ना हो जिसकी वजह से वो पार्टी कारकुन या अवाम ये समझें कि किसी को दबाया जा रहा है या किसी को उठाया जा रहा है। यकसा जो है ना मौके फराहम करें। जहाँ तक बात रही फेयर एंड फाइन इलेक्शन की, तो आज तक हमने तो जो देखे हैं इलेक्शन में, वो चंद एक हलकों में हर इलेक्शन के बाद ही आता है कि इंजीनियर्ड में आलमोस्ट जो है ना वो फेयर एंड फाइन होते हैं। अब वो चंद हलकों का जो तनासब और वो रेशो रह गई है, उम्मीद है कि इदारे इस दफ़ा इलेक्शन में वो भी माइनस कर देंगे और फेयर एंड फाइन इलेक्शन दुनिया के सामने करा के दिखाएंगे कि जनाब ये फेयर एंड फाइन इलेक्शन है और ये नताइज हैं, और वो फिर कबूल भी करने चाहिए आवाम को, इदारों को और दुनिया को भी। ठीक है अब्दुल जब्बार साहब, यासीन साहब कह रहे हैं कि बात हो गई है, किससे बात हो गई है? ये तो यासीन साहब को पता होगा। बाकी शेख तारिक रशीद साहब पुराने सियासतदान हैं मुल्तान के, इन्होंने जो बातें मुस्लिम लीग के हवाले से की, मेरा ख्याल है कि वो इनको वही करनी चाहिए। ये मुस्तकबिल के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को ज़ाहिर है ऐसी ही बातें जेब देती हैं। बात यह है कि जो मियाँ साहब राब्ते कर रहे हैं, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब, उसका एक पहलू तो मस्बत है। वो ये है कि हमारे यहाँ इंतखाबात में जो कशीदगी बल्कि ज़ाती दुश्मनी की हद तक पहुँच जाती थी, इन मुलाकातों की वजह से कोई अफाम तफहीम की सूरत पैदा होगी और कशीदगी कम होगी। ये तो इसमें मस्बत पहलू है। एक मनफी पहलू भी है। मनफी पहलू ये है कि वो एक बड़ी कहावत मशहूर है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा।
وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سانجے کی ہانڈی ہوتی ہے نا، وہ پھر چوراہے پہ پھوٹتی ہے تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ابھی تک باصول سیاست یا اصولی بات، ان دونوں سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ تو چنانچہ خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے سب کے ساتھ رابطے کرنے کے بعد اگر انتخابی کامیابی حاصل کر بھی لی گئی تو اس کو وہ کتنے دن چلے گی، اور کیا یہ مشترکہ طور پر حکومت چلانے میں ایسے طریقے سے اپنی پالیسیاں نافذ کرنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے؟ کیونکہ ایک پالیسی ہوگی مسلم لیگ کی دیرینہ پالیسی، ایک ان کی بھی ہوگی جو ان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو وہ پھر جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر پرائرٹیز میں فرق آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ وہ صورتحال شاید اتنی اچھی نہ ہو، لیکن اس کو اپریشیٹ اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں عموماً انتخابات میں جو دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں کمی آئے گی، اور امکان یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں جیسے کہ یاسین صاحب نے کہا ہے کہ ہوں گے، ابہام ختم ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس میں ماحول اچھا ہوگا اور نتائج بھی تسلیم کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ نتائج بھی تسلیم کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب بتائیے گا کہ آپ کے کافی سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ دوسری پارٹی سے بھی آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تو یہ جو پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، جو نئے چیئرمین بیرسٹر گور، انہوں نے بھی وکلا کے لیے متعلق دیے ہیں سیٹیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وکلا کو سیٹیں دی جائیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ دیکھیں جی، ایک تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی نئی جماعت نہیں ہے، اس نے پچھلے ادوار میں بھی الحمدللہ 3 بار ان کی حکومت بھی رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پبلک کو اب یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں کوئی پرفارم کر سکتا ہے، کوئی صحیح کام کر سکتا ہے تو وہ یہی جماعت ہے، کیونکہ لوگ اب کمپیریزن کر رہے ہیں۔ اب جو باشعور طبقہ ہے اب پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں ہر شخص باشعور ہے، اب وہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا چکے تھے اور ہمیں اب صحیح طرف کس نے لے کے جانا ہے۔ تو میں یہ اس لیے نہیں کر رہا، مفتی صاحب نے اچھی خوبصورت بات کی کہ میں مسلم لیگی ہوں اور میں مسلم لیگ ہی کی بات کروں گا، میں ایک پاکستانی بھی ہوں اس سے پہلے، اور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اس پاکستان کو بنانے میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی خون کے نذرانے بھی دیے ہیں جب یہ پاکستان بنا ہے۔ تو اس پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ اب ہم نے بہت اپنے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے، اب ہمیں آگے کی طرف جانا ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ جو اب رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ جو اور پارٹیوں سے جو ہم خیال پارٹیاں ہیں اور اس پاکستان کے لیے مخلص ہونے کے لیے ساتھ چلنا چاہتی ہیں اس کو بنانے کے لیے، تو ہم اسی لیے ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ کل کو جب ہم اکٹھے بیٹھیں تو ایک مثبت سوچ وہ سامنے آیا ہے، جس کا اظہار ابھی مفتی صاحب نے بھی کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم اس الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں کسی بہت بڑا کوئی تردد یا کسی مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ عوام باشعور ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس نے فیصلہ پاکستان کے حق میں ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی تو ابھی کچھ کیسز میں عدالت نے کہا کہ وہ میرٹ پہ فیصلے سنیں گے، تو نواز شریف کی جو کامیابی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، وزیر اعظم بنیں گے، تو اس میں کامیابی میں رکاوٹ تو نہیں پیش آ سکتی جو ان کی کیسز ہیں؟ دیکھیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو کیسز اس پہ بنائے گئے تھے وہ سارے جھوٹے کیسز تھے، اور وہ جو دور تھا، وہ جو ٹائم تھا، وہ آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ سب کیسز جھوٹے تھے اور ایک ان کو بنایا گیا تھا۔ اور اب ہمیں امید یہی ہے کہ الحمدللہ اب دیکھیں گے نا، آپ نے ابھی چند دن پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک کیس میں باعزت ماشاء اللہ تعالیٰ وہ بری ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اور جو کیسز رہ گئے ہیں ان میں بھی وہ بھی فیک ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بھی میاں نواز شریف جو ہیں باعزت طریقے سے بری ہوں گے، اور اس ملک کی باغ ڈور انشاءاللہ وہ سنبھالیں گے۔ ٹھیک ہو گیا عبدالجبار صاحب، عدالت جس طرح نواز شریف کو ریلیف ملا ہے، تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین عمران خان کو بھی ریلیف ملے گا؟ ویسے لوگوں کا ارادہ تو نہیں ہے، آگے ان کی قسمت ہے، لیکن میں آپ نے جو پہلے سوال شیخ صاحب سے پوچھا تھا جس میں وہ بڑی چابک دستی سے وہ نکل گئے اور جواب نہیں دیا، تو وہ اصل میں یہ جو جن کو عام زبان میں پیراشوٹرز کہا جاتا ہے،
جو دوسری جماعتوں سے آتے ہیں وعدے بعید لے کر، اور دیرینہ کارکن جو آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، قربانیاں دی ہوتی ہیں، وہ جب پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر کس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. یہ بڑا اہم اور نازک موضوع ہے جس پر شیخ صاحب اگر تبصرہ کر دیتے تو بہت اچھا تھا. لیکن میں ایک عام آبزرور کے طور پر، شہری کے طور پر، ایک جرنلسٹ کے طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پارٹی کے اندر جو پرانے کارکن ہوتے ہیں، جو وفادار کارکن ہوتے ہیں، ان میں ایک بے چینی کی لہر ضرور دوڑتی ہے. ہوتا تو وہی ہے جو قیادت فیصلہ کرتی ہے، لیکن جس خلوص کے ساتھ، جس محبت اور محنت کے ساتھ ان کارکنوں نے کرنا ہوتا ہے کام اور لڑنا ہوتا ہے لڑائی سیاسی، تو اس میں پھر تھوڑی آپ کیا کہیں غیر دلچسپی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. پھر لوگ عموماً گھروں سے نہیں نکلتے، پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بھی قیادت کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے برے وقت میں ساتھ دیا، کھڑے رہے، قربانیاں دیں، تو ان کو محض سیاسی مفادات کی خاطر قربان نہیں کر دینا چاہیے. تو یہ بات وہ ہے جو میں ایک جرنلسٹ کے طور پر کہہ سکتا تھا، کہہ دی ہے. اور میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ابھی تک اگرچہ شیخ صاحب کے حلقے میں ایسی صورت نظر تو نہیں آ رہی بظاہر، لیکن جب لہر چلتی ہے کہ جی وہ پیرا ٹروپرز نہیں آ کے قبضے کرنے ہیں، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. سوچ لینا چاہیے قیادت کو بھی. جی، انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جب بیرسٹر گوہر چیئرمین ان کے نامزد ہوئے ہیں، عمران خان نے ان کو نامزد کیا ہے، تو دوسری جماعتوں نے بھی بڑا اعتراض اٹھایا ہے. تو یاسین صاحب کیسے دیکھتے ہیں دوسری جماعتیں کیسے اعتراض اٹھا سکتی ہیں کہ جیسے اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ صرف بھٹو ہی خاندان سے کوئی آتا ہے، اور شریف خاندان کی کریں تو ان کے بھی خاندان سے آتا ہے، تو یہ ایک غیر روایتی ان کا ایک فیصلہ تھا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین نامزد ہوئے ہیں، تمام پارٹیوں نے، آلموسٹ پارٹیوں نے اعتراضات کیے. اعتراضات سیاسی پارٹیوں کے بنتے نہیں، وہ ان کا انٹرنل معاملات ہے، کس کو نامزد کرتے ہیں، کون آگے آتا ہے. البتہ یہ بات تحریک انصاف نے ثابت کی اپنے اس اقدام سے بھی کہ یہ ماروثی سیاستدان طرز ٹائپ کی یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ورکرز کی پارٹی ہے، اور ورکرز ٹائپ کے لوگ ہی آگے آئیں گے. عمران خان صاحب نے اپنے جو ماضی کے نعرے وعدے تھے ان میں سے ایک یہ تو ثابت کر دیا ہے یہ اقدام اٹھا کے. باقی رہی بات میں شیخ صاحب کی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو انتخابات کے حوالے سے یا پیرا شوٹر کے حوالے سے، ملتان میں آپ کو میں ایک بتا دوں کہ جو پیرا شوٹرز کی فضا ہے اس کو پارٹی قیادت کا نون لیگ کی جانب سے جو اولیت دی گئی، جو ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، ملتان کے آلموسٹ حلقوں میں 3 حلقے تو ڈسٹرب ہو چکے ہیں جہاں پر جو مسلم لیگ نون کے قربانی دینے والے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں. انہوں نے قیادت سے برملا کہہ دیا ہے کہ وہ قیادت کے نامزد کردہ امیدوار کے سامنے آزاد الیکشن لڑیں گے. تو اگر یہ صورتحال ملتان سمیت دیگر اضلاع میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی جاتی ہے جی، تو دانیہ لذیذ صاحب آزاد امیدوار کی ہے. جی بالکل، جب پارٹی ڈیسیژن جو ہے وہ ون مین کی بجائے مشترکہ طور پر کریں گے تو میرے خیال ایسے فیصلے نہیں ہوں گے. اس وقت کون ایسے ڈیسیژن کروا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ماضی میں جن سے کمٹمنٹ کی ہے یقیناً آپ کو فلفل کرنی چاہیے. اس سے پہلے جو لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں قربانیاں دے رہے ہیں، اگر ان کا استحصال کریں گے، ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر پارٹی نظریاتی نہیں رہے گی، پھر مفاداتی اور رہے گی، اور مفاداتی کی صورت میں ہی سامنے آئے گی. جی عبدالجبار صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا عمران خان صاحب نے، تو یہ نون لیگ اور یا دوسری جماعتیں اس پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں بھی 2 باتیں ہیں. ایک تو اصولی بات ہے جو آپ نے کہہ دی، ایک حقیقی واقعاتی چیز ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ جو عمران خان صاحب کا فین نہیں ہے، ان کی پارٹی کا رکن نہیں ہے، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کس کو دیتے، خاندان تو ان کا ہے نہیں، بیٹے تو ان کے نہیں ہیں، بیٹی تو سرے سے ہی کوئی نہیں ہے، جو بیٹے ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے اختیار میں بھی نہیں ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں انہی کے اختیار میں. اس لیے وہ موروثی سیاست وہ کر نہیں سکتے تھے. اب یہ تھا کہ پارٹی کے اندر سے لینا تھا، تو یاسین صاحب نے جیسے کہا کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹیوں کے کوئی بھی معاملات انٹرنل نہیں ہوتے. جنہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے وہ سب عوام کے ہوتے ہیں. تو عوامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ انہوں نے ایک نوجوان وکیل کو آگے کیا ہے، یہ سوچ کر، کہا بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وکیلوں کو دیے جائیں گے ٹکٹ.
تو میری جو 50 سالہ صحافت ہے اس کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ محض وکیل ہونے کے ناطے کوئی اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. آخری سوال شیخ صاحب, جو 9% سے 33% پر مہنگائی چلی گئی 16 مہینے میں, اس کے بعد بدترین جو ہے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا, اچھا اوور بلنگ ہو گئی, پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے, مہنگائی کی جو شرح 9% سے 33% پہ آ گئی. اس کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں پی ڈی ایم یا نون لیگ میں سے کوئی بھی؟ دیکھیں, پہلے تو میں ذرا تھوڑا سا اپنے بھائی مفتی صاحب کی ایک بات کا جواب دیتا ہوں. جی جی. کہ جو کارکن ہیں وہ کسی بھی پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور ہمارے جو کارکن ہیں جنہوں نے ان ادوار میں بھی اپنا پارٹی کا پرچم اٹھائے رکھا ہے, جو مشکل ٹائم تھا, تو ہم میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا, اور کبھی بھی میں پارٹی کو بھی یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ ان ورکروں کو کبھی بھی فراموش نہ کریں, اور جو پیراشوٹر ہیں جو آتے ہیں اس کو بالکل اس کی روک تھام ہونی چاہیے, اور ہر فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, تاکہ ان جو کارکن ہیں ان کی دل شکنی بھی نہ ہو. اور یہ بالکل صحیح کہا مفتی صاحب نے بھی اور یاسین صاحب نے بھی کہ پھر وہ بددل ہو جائے گا کارکن جب بددل ہو جائے گا تو وہ ایک پارٹی کے لیے کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ اب جو مہنگائی کی جو شرح دیکھیں, یہ تو ہمیں مہنگائی کی جو ایک ہمیں یوں سمجھ لیں کہ یہ وراثت میں مل رہی ہے ہمیں. آپ دیکھیں کہ 2018 سے پہلے مہنگائی کی کیا شرح تھی. اس وقت جو حکومت آئی اور اس نے جو بے دریغ انداز میں جو قرضے لیے اور جو بے دریغ انداز میں اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے گیا, یہ اس کا ثمر ہے جو آج ہم اٹھا رہے ہیں. اور یہ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسلم لیگ نون کا, اپنی پارٹی کا, کہ انہوں نے اپنی مقبولیت کی قربانی دی اور وہ دے کے اس ملک کو واپس ان کے ہاتھوں سے واپس لیا ہے. ورنہ یہاں آج جو اگر ہم پیٹرول کا رونا رو رہے ہیں کہ جی 250 ہو گیا اور 300 ہو گیا, پھر اگر اس وقت وہ ہوتا تو ہمیں 600 میں بھی لینا پڑتا اگر اس ملک کا خدا نہ خواستہ دیوالیہ نکل جاتا, یا یہ ملک جو ہے IMF کے ہاتھوں بک جاتا, تو پھر بتائیں یہاں پہ کیا ہوتا. یہ تو ان کی حکمت عملی اتنی بہتر تھی کہ انہوں نے اس کو اس نہج تک نہیں جانے دیا. آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان 16 مہینے کی حکومت میں جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ نہیں ہم دیکھتے کہ اس دور میں انہوں نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے, اور اس ملک کو کسی ایسی صورتحال سے بچایا ہے کہ جو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی بہتر حکمت عملی سے ہمارے پاس الحمدللہ ایسی اچھے لوگوں کی ٹیم ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اس ملک کو جو ہے صحیح طرف لے جانے کے لیے محنت کرتے ہوئے اس مہنگائی پہ بھی اور ان حالات پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا لیں گے. جی یاسین صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی تجربہ کار ٹیم ہے وہ ملک کی جو اس وقت بدترین معیشت جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے اس کو فیس کر پائے گی؟ جی, یہ تجربہ کار ٹیم کے جو ماضی کے اقدامات تھے ان سے میرا تھوڑا اختلاف ہے, کیونکہ ہر آنے والے دور میں ٹرم بائی ٹرم چلتے ہیں, پی پی نون لیگ, پی پی نون لیگ. مہنگائی کی صورتحال کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی, چاہے تحریک انصاف کا دور ہے. عوام کے مفاد کے لیے کسی پارٹی نے وہ ڈیسیژن نہیں لیے جس میں عوام کو ریلیف مل سکے, عوام سکھ کا سانس لے سکیں, یا ملک کی ہم سمجھتے ہیں کہ مفاد میں کوئی ایسے ڈیسیژن کیے جائیں. جو مہنگائی کی صورتحال, جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے, جو کچھ انہوں نے کیا, عوام کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار یہ آئے اور انہوں نے تباہی پھیر کی, تو وہی لوگ ہی دوبارہ آنے کی توقع ہے. میرا مسلم لیگ نون سے, یہ پیپلز پارٹی, تمام جو آزمائے ہوئے ہیں, جو معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے, کم از کم ان کو وزارتوں اور ان کو آگے آنے کا وہ راستہ روکا جائے. جو نئے لوگ ہیں جن کو نہیں آزمایا گیا وزارتوں کی صورت میں, ان کی کارکردگی کی صورت میں, چاہے میں شیخ طارق رشید صاحب ہوں, چاہے XYZ کوئی بھی ہوں, ان کو بھی آگے لائیں, ان سے دیکھیں ان کی کیا مہارت ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے, قوم کے لیے, معیشت کے لیے. تو وہی لوگ اگر آئیں گے, اسحاق ڈار آئیں گے, X آئے گا, Y آئے گا, Z آئے گا, انہوں نے تو وہی کرنا. ان کے پاس جو پرانا فارمولہ ہے, جی چیزوں کے ریٹ بڑھائیں, ٹیکسز زیادہ کلیکشن کریں,
حکومت ادارے اپنی تعیشات اور لوازمات کو کم نہیں کرتے، عیاشیاں کم نہیں کرتے، غریب کا خون چوستے رہیں، اس کے سوا کسی کے پاس اور کوئی پالیسی ایجنڈا نہیں ہے معیشت کو بہتر کرنے کا۔ مجھے تو مستقبل میں بھی مہنگائی، غربت، بے روزگاری کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جی عبدالجبار صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ میں یہ عرض کروں گا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم نے کبھی قیمتیں نیچے جاتی نہیں دیکھی، اوپر ہی اوپر جاتی، دور کسی کا بھی ہو۔ سب سے زیادہ مستحکم معیشت کا دور ایوب خان کے دور کو کہا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس میں ریٹس اتنی تیزی سے نہیں بڑھے، لیکن بڑھے تب بھی یہ اتنے فورسز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی، مقامی طور پر بھی اور عالمی سطح پر بھی، کہ وہ سب مل کر یہ تعین کرتی ہیں۔ اور یہ ریٹس بڑھنے کا سلسلہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہ سارے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا پیٹرول کی قیمت، تو اب حال ہی میں تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اور اگر عالمی منڈی میں مزید نیچے آئی تو یہاں بھی نیچے آ جائے گی۔ تو ہم تو مطلب خود فیصلے کرنے کی شاید پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی حکومت آئے اس کو آئی ایم ایف کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، ورلڈ بینک کے قرضوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم مہنگائی کی چکی میں بھجتے چلے جاتے ہیں۔ توقع اگر کوئی یہ کرے کہ جی بٹن دبانے سے قیمتیں نیچے آ جائیں گی، تو یہ کبھی نہیں آئیں گی۔ کہ زید کی حکومت لے آئیں، بکر کی حکومت لے آئیں، خان صاحب کی حکومت آئی تب بھی سب نے دیکھ لیا، مسلم لیگ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی، ہر دور میں قیمتیں اوپر سے اوپر جاتی ہیں۔ تو توقع تو زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر سٹیبل بھی ہو جائیں، مستحکم بھی ہو جائے، تو وہ بھی غنیمت ہوگا کہ اگر قیمتیں تیزی سے نہ بڑھے، ریشو ان کی وہی ہو جو ہمارے ذرائع آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو، اسی حساب سے اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھیں تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے وسائل بڑھتے نہیں ہیں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ جی، یہ تھا آج کا کرنٹ سین پروگرام، سیاسی منظرنامے پر روشنی ڈال رہے تھے۔ پینل کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، پاکستان میں جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ یہی پاکستان کے سیاسی اور معاشی مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔